बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली बिलाल की शहादत के बाद हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अली बिलाल को एक्सीडेंट में वो शहीद हुए, जिसके बाद उनकी डेड बॉडी को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम आयद कर रही है उसे पुलिस तशद्दुद से हलाक किया गया। अब दोनों बयानियाँ इस वक्त सोशल मीडिया पर जारी व सारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात एक तरफ तो दूसरी तरफ निगरान हुकूमत, IG पंजाब पुलिस और उसके साथ साथ PTI की मुखालफ सियासी जमातें जिसमें PMLN और पीपल्स पार्टी भी शामिल हैं, उनका बयानिया भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स तो जाबक हुआ, शहीद हुआ, उसे टॉर्चर करके शहीद किया गया या एक्सीडेंट में शहीद हुआ या किसी ने भी मारा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और तहकीकात सबके सामने आनी चाहिए। अगरचे पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG पंजाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ, लेकिन इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने से इनकारी है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन क्या अदालती तहकीकात को कोई मानेगा? क्योंकि इस वक्त दोनों तरफ से एक इंतहा पसंदाना मौक़िफ़ का इजहार किया जा रहा है। अगर पुलिस की बात करें, अगर निगरान हुकूमत की बात करें, तो वाज़े तौर पर उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि एक्सीडेंट के ज़रिए इस शख्स की जो है जान चली गई। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त के IG पंजाब के और पंजाब के निगरान वज़ीर आला को ज़िम्मेदार समझती है और वाज़े तौर पर कहती है कि इसे पुलिस तशद्दुद के ज़रिए ही हलाक किया गया। अब इतने अगर इंतहा पसंदाना बयानात होंगे तो फिर अदालती फ़ैसले को कौन मानेगा? फिर अदालती अगर तहकीकात भी हो गई तो उस पर एतबार कौन करेगा? हमारे यहाँ सियासत के अंदर ये इंतहा पसंदाना रवैया अपने अपने बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए शुरू भी किया जाता है और उसके बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत से परवान भी चढ़ाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी नाहक शख्स का कत्ल, किसी कारकुन का कत्ल नहीं होना चाहिए और उस पर इस्तीफ़े की बातें की जाती हैं कि निगरान हुकूमत भी इस्तीफ़ा दे दे। फिर ये भी कहा है, माजी में भी देखा है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं थे तो वो मुतालबा किया करते थे किसी ऐसे हादसे के ऊपर, किसी ऐसे साने के ऊपर कि वज़ीर कानून मुस्ताफ़ी हों, IG पंजाब मुस्ताफ़ी हों और तमाम वो ऑफिसरान मुस्ताफ़ी हों जो उस वक्त मुख्तलिफ़ ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे होते थे। लेकिन फिर वक्त ने करवट बदली, इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए। शायद आपको याद होगा साहिवाल के अंदर भी पुलिस मुकाबले में नाहक जो है वो इंसानों को कत्ल किया गया। बेगुनाह बच्चों के सामने वालिदैन को गोलियाँ मारकर छलनी कर दिया गया। उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, न किसी का मुतालबा किया गया मुस्ताफ़ी होने का, न किसी से ये कहा गया कि हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। मोटरवे का वाक़या भी आपके सामने है। मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है खातून के साथ ज़्यादती वाला, उस पर तो बाकायदा पुलिस अफसरान ने मजाक उड़ाया कि खातून को रात को घर से नहीं निकलना चाहिए, रात देर के अपने खामद के बगैर वो क्यों जा रही थी, यानी गोया उसे ही मुजरम करार दे दिया गया। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर के ख़िलाफ़ उसको हटाने की बात इमरान खान साहब ने ना सुनी, ना उनके कानों पर जूं तक रेंगी। ये जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि हमारे हुकूमत में बयानिए कुछ और होते हैं, हुकूमत से निकल के हमारे बयानिए कुछ और होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना मकबूल साहब, पुलिस सर्विस में रहे हैं, उन्होंने पुलिस में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं। दोनों पहलू हम उनसे पूछ सकते हैं, सियासत भी और फिर ख़ास तौर पर पुलिस का किरदार भी। आलिया हमजा साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, साबिक रुकन कौमी असम्बली कहा जा सकता है क्योंकि केस अभी पेंडिंग है। अब अदालती फैसला आता है तो पता चलेगा कि वो MNAs बहाल हुए नहीं हुए। लेकिन उसके साथ साथ अमीर अब्बास साहब सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहबा, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। जब एक मौक़िफ़ आप इख्तियार कर चुके हैं, इमरान खान साहब की आज की भी स्पीच अगर सामने रखें तो इमरान खान साहब तो IG को शर्म दिला रहे हैं, निगरान वज़ीर आला को इसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। फिर फवाद चौधरी साहब अदालती तहकीकात से क्या हासिल कर पाएंगे जब आप पहले यकसू हैं कि ये पुलिस कत्ल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नसरुल्लाह साहब। नसरुल्लाह साहब, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी, ये सारी बातें जो इन्होंने आज की हैं ना, ये बेसिकली इनके अपने अगेंस्ट चार्जशीट है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई है ना, ये बेसिकली इन्हीं को खुद फंसा रही है। सबसे पहला सवाल निगरान वज़ीर आला से मैं ये करूँगी
کہ ایک سیاسی ریلی جس کا بھی آغاز ہی نہیں ہوا تھا اس پر دھاوا بول کر لوگوں کو گرفتار کرنے کا پلان انہوں نے کس قانون کے تحت کیا تھا؟ کیونکہ وہ تو الیکشن کی نگرانی کرنے آئے ہیں، ان کا تو اس کسی ساری چیز سے لینا دینا ہے ہی نہیں، اور جب الیکشن کا اعلان ہو جائے تو آپ ریلی کے اوپر کس طرح سے اس طرح کا دعویٰ بول سکتے ہیں؟ کل تک وہی لوگ کہتے تھے کہ گرفتاری تو ہوئی نہیں ہے، تو آج تو آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ آپ نے اس کو گرفتار بھی کیا تھا. پھر آپ ہمیں یہ کہتے رہے کہ وہ جو پریزن وین کی ویڈیو خان صاحب نے ٹویٹ کی تھی وہ جعلی ہے اور ضلع شاہ کو پولیس گرفتار نہیں کر کے گئی. تو آج آپ خود یہ بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو گرفتار کیا اور بعد میں یہ کہا کہ ہم انہیں آگے لے جا کر چھوڑ دیں گے. مجھے صرف اتنا بتائیں یہ اتنے اتفاقات آج کیسے ہو گئے؟ لاہور تقریباً کوئی 2 کروڑ لوگوں کا شہر ہے، یہاں پر تحریک انصاف کے کارکن ضلع شاہ کو صرف اسی گاڑی نے ہٹ کیا جو تحریک انصاف کے لیڈر کی تھی، اور اسی دن ہٹ کیا جس دن ضلع شاہ کو کچھ دیر پہلے ہی پولیس نے رہا کیا تھا. مجھے یہ بتا دیں، اور پھر یہ بھی کیسا اتفاق ہے کہ ضلع شاہ کو کالی ویگو نے ہٹ کیا، اور یہ بھی کیسا اتفاق ہے کہ جس جگہ حادثہ ہوا وہاں سیف سٹی کیمرہ بند تھے. یہ بھی اتفاق ہے کہ گاڑی والوں کو یہ بھی پتا تھا جنہوں نے مارا ہے کہ یہ تحریک انصاف کا کارکن ہے، لہٰذا انہوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی، انہوں نے ڈاکٹر یاسمین کو اطلاع دی، اور ڈاکٹر یاسمین کو بھی یہ علم تھا پہلے سے کہ ضلع شاہ کو چونکہ پولیس لے گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو پولیس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ تو اس سے بڑھ کے اتفاق تھا کہ حادثے میں جو چوٹیں آئی تھی وہ وہی چوٹیں ہیں جو تشدد کے وقت آتی ہیں. میرا سوال ہے، پورے شہر میں سیف سٹی کیمرہ لگے ہوئے ہیں، فورٹریس کے اوپر بقول ان کے حادثہ ہوا ہے اس کی فوٹیج تک موجود نہیں ہے، ریسکیو 1112 پر کوئی کال کوئی ریکارڈ نہیں ہے، سڑک پر حادثے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی ٹی وی چینل نے اس حادثے کو رپورٹ نہیں کیا ہے، کوئی خون نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں یہ سارا کچھ کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سوال تو ان سے یہ ہوں گے کہ جب رات تک لاہور کی انتظامیہ پی ٹی آئی کو ریلی سیکیورٹی مہیا کرنے کی یقین دہانی کرا رہی تھی تو آپ نے دوپہر کو دفعہ 144 کیوں نافذ کی؟ دوسرا ان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم مقبوضہ کشمیر یا مقبوضہ فلسطین میں رہتے تھے جو آپ نے وحشیانہ تشدد کیا؟ رانا صاحب جو عالیہ صاحب بات کر رہی ہیں، پولیس تشدد کے نشانات، پوسٹ مارٹم رپورٹ، پھر دفعہ 144 کا نفاذ، پھر ان کے کارکنوں کی ریلی کو روکنے کی کوشش، ضرورت کیا ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو روکنے کی؟ اس کے نتیجے میں یہ حادثہ ہوا. دیکھیں جی، ہمیں جو پتہ چلا ہے کہ اس دن حیا پروسیشن تھا اور پروسیشن تھے، اور انہوں نے جو اجازت مانگی تھی ان کو اجازت بھی نہیں دی گئی تھی، اور پھر بعد میں اس کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ یہ نوجوان شہید ہوا اور تکلیف دہ صورتحال ہے. میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی ملک صاحب دیکھا ہوگا، جب 144 لگتی تھی تو جلوس نکلتا تھا اور 4 کا گروپ جو ہے وہ اولڈ کیمپس سے لے کے کینال بینک تک ہوتے تھے لوگ، اور پرامن مارچ ہوتا تھا، اور وہ اپنے جھنڈے بھی ساتھ لیتے تھے اور پیسفل ہوتا تھا. وہ تھا قانون کی آبزروینس جو ہوتی تھی. اب وہ چونکہ ماحول رہا ہی نہیں ہے. اب عالیہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو کیا گیا مسئلہ تو یہ ہے، جب بات چھڑتی ہے کہ جب کھڑے کانسٹیبل کے اوپر آپ پتھر پھینک دیں گے اور اس کو زخمی کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی جلوس نکلنا اس کی پراپر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اس کا اجازت نامہ لیا جاتا ہے، روٹ طے ہوتا ہے، پھر جا کے جلوس نکلتا ہے. ادھر عورتوں کے جلوس نکل رہے جو ہمیں بتایا گیا ہے. آپ نے بھی ماشاءاللہ پولیس میں بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، آپ کو بھی آئیڈیا ہے. میں مکمل رانا صاحب، پاکستان کی سیاست میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی مانے اس بات کو کہ ہمیں جلوس کی اجازت نہیں ملی اس لیے ہم جلوس نہیں نکالیں گے؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہوا ہے، ہم نے بہت دفعہ کروایا ہے اور انہوں نے پوسٹ پون کیا. ہمارے کہنے کے اوپر انہوں نے وینیو چینج کیے، جگہ چینج کی، سو مچ سو کہ محرم پہ جب کبھی کوئی ٹینشن ہوتی تھی تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس جلوس کو پوسٹ پون کرنا. تو کوآپریشن کی یہ فضا تھی کہ وہ اپنے جلوس کو پوسٹ پون کر دیا کرتے تھے. اس لیے بات یہ نہیں ہے، بات ہے میوچل کوآپریشن کی، انڈرسٹینڈنگ کی. ایگریشن اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ پولیس کا جوان کھڑا ہے اور جو ایجیٹیٹرز آتے ہیں وہ آتے پہلے پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ دفعہ 144 کی آبزروینس کیسے ہوتی تھی.
بات ہے انڈسپلن کی. اب جب کہا گیا تھا کہ عورتوں کے جلوس نکل رہے ہیں آج آپ نہ نکالیں, تو اس کے لیے پھر وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں جی براوڈو بنتے ہیں, ہم تو چھوڑیں گے نہیں. بہرحال یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے, نہیں ہونا چاہیے. آئندہ کے لیے میرا خیال ایک ایس او پی پولیٹیکل پارٹیز کو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ طے کرنا چاہیے. آپ نے جو باتیں کی ہیں دو, اگر مجھے اجازت دیں, وہ جو تفتیش کی ہیں, میں نے وہ پریس کانفرنس سنی ہے جس میں چیف منسٹر بھی تھے اور آئی جی بھی تھے, اور آئی جی نے ایکسپلین کیا اس کو. میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں چیف منسٹر کا تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ ہونا چاہیے, نہ قانونی طور پہ ہوتا ہے. کوئی چیف منسٹر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل باس ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ کمپیٹنٹ نہیں ہوتا تفتیش میں مداخلت کرنے کے لیے. اور جو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں, اس کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ کیا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تفتیش میں آپ یہ کر دیں اور تفتیش میں یہ کر دیں. ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہو گیا, اور یہ ان کے بیڈ انٹینشن کو ایٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کر دی, لیکن بعد میں انہوں نے ایف آئی آر کے بالکل ڈفرینٹ اپنا ورژن لے لیا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے فوت ہوا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جیسے بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہو تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے, اب تو وہ آٹومیٹیکلی کینسل ہو گئی جب انہوں نے ایک نیا ورژن لے لیا. میں بھی سن رہا تھا عمران خان صاحب نے بھی ڈیمانڈ کی کہ جوڈیشل اور جوڈیشل انکوائری اگر نہیں سیٹسفائی ہوتا تو یہ ایونیوز کھولیں, مطلب اینی پارٹی کین گو ٹو دی کورٹ, اور اس کے بعد ڈٹرمن ہو جائے گا کہ فیکٹس کیا تھے. جو ابھی تک فیکٹ سامنے آئے ہیں وہ تو ہمارے سامنے جن کا آپ ذکر کر رہے تھے. ٹھیک ہے امیر عباس صاحب, دو بیانیے بن چکے ہیں. ایک پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ یہ قتل کیا گیا ہے, پولیس نے کیا ہے, پنجاب حکومت کی سرپرستی میں ہوا ہے, اور عمران خان صاحب نے تو اپنے اسپیچ میں باقاعدہ اداروں کے اوپر بھی پھر الزام لگا دیا کہ وہیں سے سارا کنٹرول ہو رہا ہے. دوسرا بیانیہ ہے جسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیان کر رہی ہے, اور حکومت کا بیانیہ, نگران حکومت کا, پولیس کا بیانیہ, یہ دو بیانیے اس وقت عام ہو چکے ہیں. ان حالات میں کیا کسی عدالتی تحقیقات کو کوئی مانے گا؟ ماضی میں تو ہم نے کسی عدالتی تحقیقات کو نہیں مانا, جس کے خلاف آئے وہ انکار کرتا ہے, جس میں حق میں آئے وہ خوش ہوتا ہے. ملک صاحب, یہ جو دونوں طرف کے بیانیے کا جو آپ کا سوال ہے, اس کو اگر میں اس طرح سے دیکھوں کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں. بات یہ ہے, آواز آ رہی ہے ملک صاحب؟ جی امیر عباس صاحب. جی لیکن یہ جو آپ کا بیانیے کا سوال ہے, میں اس کو اس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہم ایک ایسے پولیٹیکل کلچر میں سروائیو کر رہے ہیں, یا ایک ایسے پولیٹیکل دور میں سروائیو کر رہے ہیں جہاں پوسٹ ٹروتھ پالیٹکس ہو رہی ہے, جہاں پوسٹ فیکچول پالیٹکس ہو رہی ہے, جہاں پوسٹ ریالٹی پالیٹکس ہو رہی ہے. اور اسی بنیاد کے اوپر دونوں طرف سے بیانیے اور ان بیانیوں کو سپورٹ کرنے والے دلائل اور ان دلائل کو پروموٹ کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا مشینری ہے وہ کام کر رہی ہے. دیکھیں, اس ایک لمحے کے لیے آپ اس بیچاری معصوم جان جو کہ اس کو ایک طرف رکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ مجھے اجازت دیتا ہے یا نہیں, بطور ایک شہری یا ایک پولیٹیکل پارٹی یا ایک پولیٹیکل فورس یا ایک پریشر گروپ ریاست میں, کہ میں رائٹ ٹو اسمبل کو ایکسرسائز کروں. یہ رائٹ ٹو اسمبل کانسٹیٹیوشنل گارنٹیڈ رائٹ ہے, یہ کوئی احسان نہیں ہے ریاست کا, کوئی پریویلیج نہیں ہے مجھے مل رہی ہے, یہ ریاست کی ڈیوٹی ہے اور میرا رائٹ ہے. اگر میں رائٹ ٹو اسمبل کو یا رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں, آپ حکومت ہیں, میں آپ کا سیاسی مخالف ہوں, میں رائٹ ٹو اسمبل ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں, آپ نے مجھے ٹھوکنا ہے, ویسے تو آپ مجھے پکڑ نہیں پا رہے, تو آپ جان بوجھ کے وہ جو ایک میلافائڈی اور کلونیل ٹرینیکل 144 دفعہ رکھی ہوئی ہے, جس کے امبریلا میں آپ کچھ بھی ریاست اس کو جس طرح چاہے استعمال کر لے. یعنی ریاست نے ایک ٹول ہوتا ہے اسٹیٹ کے پاس, اسے کہتے ہیں سیکیورٹائزیشن. یعنی ریاست کسی بھی چیز کو سیکیورٹائزیشن کا نام دے کر شہری کے اوپر جبر کو مسلط کر دے. یہ اس 2001 کا جو سانحہ ہوا امریکہ میں 9/11, اس کے بعد یہ سیکیورٹائزیشن کا ٹول پوری دنیا میں استعمال ہونا شروع ہوا. یہ سیکیورٹائزیشن کا ٹول ہے دفعہ 144, اور ہر دور میں ہوتا رہا. یعنی یہ عمران خان صاحب نے بھی کیا, انہوں نے بھی کیا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. اب میں نکلنا چاہتا ہوں احتجاج کے لیے, آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو یہ میرے گھٹنے کے نیچے آ نہیں رہا, جیسے ہی نکلے گا میں 144 ٹھوک دوں اس کے اوپر. اب اس 144 کی آڑ میں آپ نے
جو فوٹیجز آپ دیکھیں جو گاڑیاں توڑی گئی ہیں، ٹھیک 144 کہاں ریاست کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی کی پبلک پراپرٹی کے اندر انٹروڈ کرے، انفلٹریٹ کرے؟ لیکن امیر عباس صاحب دوسری طرف اگر ہم پولیس کا موقف دیکھیں، آپ نے بھی رپورٹنگ کی، ہم نے بھی ساری عمر یہی دیکھا، کارکن جب ہمارا نکلتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا، وہ اس وقت پولیس کے خلاف ایک غم و غصے کا اظہار کرنے نکلتا ہے، ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اب اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں۔ آپ نے دکانیں ٹوٹتی دیکھی، آپ نے گاڑیاں جلتی دیکھی، آپ نے شہریوں کو مار پڑتی دیکھی، آپ کبھی گزر کے دکھائیں اپنی گاڑی میں، یا میں گزر کے دکھاؤں کسی پروٹیسٹ میں سے، آگے سے وہ گالیاں اور جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح کے پروٹیسٹ بالکل ہوئے ہیں ہمارے، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں، جس میں مسلم لیگ نون ہے، جس میں پیپلز پارٹی ہے، جس میں تحریک انصاف ہے، میں ان تینوں سیاسی جماعتوں کے بارے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جو سیاسی پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا جو ان کے سیاسی احتجاج یا جلسے ہوتے ہیں وہ نان وائلنٹ ہوتے ہیں۔ میں تینوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ جو MQM نے کراچی کے اندر کیا وہ اس قسم کے ہوا کرتے تھے، جو TLP نے پنجاب میں کیے وہ اس قسم کے ہوئے کرتے تھے، یا کچھ اور ضرور ہوئے، لیکن عمران خان صاحب نے 50 کے قریب جلسے کیے۔ ابھی مریم بی بی کنونشن کر رہی ہیں پورے پنجاب میں جا کے، کوئی ایک بھی اس میں سے وائلنٹ ہے؟ نہیں، سارے نان وائلنٹ ہے۔ آج میں اگر محسن نقوی ہوں اور میں دفعہ 144 لگوا دوں مریم نواز کے اوپر کہ میں ان کا مخالف ہوں، یا میں کسی کا ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوں، کسی کے پون کے طور پہ استعمال ہو رہا ہوں، غلط ہے یہ۔ ہمیں پتا ہے کہ ان کی انٹینشن پیچھے کیا ہے۔ ایک سادہ لو شہری کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے۔ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے تو بال داڑھی کے سفید ہو گئے یہ پچھلے 2 دہائیوں کی ان کے طرز سیاست کو دیکھتے ہوئے، ہر جماعت کے اور ریاست کے اداروں کے۔ سو یہ ہر دور میں اس طرح سے ہوتا رہا ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ وہ عمران خان کے دور میں، جب عمران خان صاحب کے دور میں PDM کے جلسوں کو روکنے کی کوشش کی جاتی تھی، میں نے جا کے وہ جلسے کور کیے، ان کے سٹیج پہ کھڑے ہو کر کہا کہ عمران خان صاحب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا، پہلے جلسے سے لے کر آخری جلسے تک۔ جس وقت عمران خان صاحب، لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے ہلکا سا رکھ لوں، جو بریک پہ بھی جانا ہے۔ امیر عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا نیب میں پیشی مریم نواز کی، اب پولیس کہتی ہے کارکنوں کے پاس ڈنڈے تھے، مریم نواز کس حیثیت سے جتھا لے کر آئیں، وہاں لاٹھی چارج بھی ہوا، پولیس نے مارا بھی، مریم نواز نے الزام لگایا کہ ان کی گاڑی کے اوپر بھی آ کر بلٹ لگی ہے۔ یہی کام عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب عدالت میں جاتے ہیں، جتھا لے کر جاتے ہیں۔ جی غلط ہے۔ کسی کو بھی، کوئی بھی شہری جب عدالت کے سامنے سرنگو ہو رہا ہے تو سرنگو ہونے کا مطلب ہے سرنگو ہونا نا۔ سرنگو ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اگلے کا سر پھاڑ دیں کہ پھوڑ دیں۔ کسی بھی سیاستدان کو یا کوئی بھی شہری ہو، وہ جتنا بڑا ترم خان ہو، جب عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں ان کو اپنے کراؤڈ کو یا پولیٹیکل موب کو اکٹھا کر کے جانا چاہیے۔ ہاں، اس کے لیے بڑے ایونیوز ہیں، بڑے وینیوز ہیں، آپ ضرور اپنے پولیٹیکل مسلز دکھائیں کہ آپ کے ساتھ لوگ ہیں، لیکن عدالتوں کے سامنے بہرحال یا اداروں کے سامنے تفتیش کے لیے آپ پیش ہو رہے ہیں، یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے۔ امیر عباس صاحب ایک لیتے ہیں کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں۔ پورا میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، عمران خان صاحب کی سپیچ آج میرے سامنے ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کارکنوں کو خدشہ ہے، ان کو اغوا کر لیا جائے گا۔ ان کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو سارا اس وقت PTI کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اس کو ایک شخص جس کے بارے میں ان کا سائیکو ہے، وہ بیٹھ کے سارا کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر اس قسم کے الزامات لگاتے رہے گی PTI، اداروں کے ساتھ ٹکراتی رہے گی، وداؤٹ اینی پروف آپ تقاریر کرتے رہیں گے۔ پہلے آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا کہا تھا کہ وہ قتل کرانے میں ملوث ہیں، پھر آپ نے کہا محسن نقوی صاحب ہیں، خیر ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ الزامات پاکستان کی سیاست میں ہر روز اگر سیاستدان لگاتے رہیں گے، حقائق تک کون کیسے پہنچے گا؟ عام آدمی تو یہ سمجھتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، جو مریم نواز کہہ رہی ہیں وہ درست ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو نصر اللہ صاحب، یہ میرے سامنے ایک سٹیٹمنٹ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی۔ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ معاہدے کے مطابق الیکشن سے پہلے عمران خان کو ٹھکانے لگائیں۔ مجھے یہ بتائیں یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ یا جو مریم نواز روز آ کر فرمائشی پروگرام چلاتی ہیں، وہ کس کو کہہ رہی ہوتی ہیں؟ تو اور اس کے بعد جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ادارے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو مجھے یہ بتا دیں، ادارے آئیں نا، آ کر کہیں نا۔ اب اس دن خان صاحب نے ڈرٹی ہیری کا ورڈ یوز کیا، کوئٹہ میں ان کی FIR ہو گئی، FIR میں لکھا ہوتا کس ادارے کس افسر، فلاں ادارے کے فلاں افسر کے بارے میں۔ بھائی اگر ادارہ اتنا ہرٹ ہوا ہے کسی سٹیٹمنٹ سے تو آ کر بتائے تو صحیح۔ ہم تو صرف اتنا کہہ رہی ہیں جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا ہے، اعظم سواتی صاحب بتا رہے ہیں نا،
اور کیا ثبوت چاہیے؟ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اور کیا ثبوت چاہیے؟ اور مجھے یہ بتا دیں اس وقت تو 2 ہی سائیکوپیتھس ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. ایک سائیکوپیتھ وہ ہیں وہ جن کو آڈیو ویڈیو کا کاروبار کرنے کا شوق ہے، ایک وہ ہیں جنہیں لوگوں کو بے لباس کر کے ان کی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے. میں صرف اتنا سوال کرنا چاہتی ہوں، جو امیر عباس صاحب بات کر رہے تھے اور دوسرے کے ذہنی مرض کی تو حالت یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس قتل کو میں نے اینگل کون سا دینا ہے. یعنی آپ خود ایک جوان بیٹے کی ماں ہیں، ایک ماں کا دل تو بہت نرم ہوتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کیا ذلِ شاہ کی جو ماں ہے وہ رات اس کا انتظار نہیں کر رہی ہوگی کہ انہیں اینگل دینا پڑے کسی قتل کو بھی؟ اور پھر وہ جو بات ہے، ہم صرف اتنا سمجھتے تھے ریاست واقعی ماں جیسی ہوتی ہے، لیکن ریاست نے ہمیں ماں یاد کرا دی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس دن جو سلوک ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پرتشدد نہیں ہو سکتے. مجھے آج تک 30 اور 31 اگست کی جو دھرنے کی رات بھی یاد ہے، جس دن انہوں نے ہمیں 2 راتیں بے دردی سے مارا تھا اور ٹیئر گیس کی شیلنگ کی تھی. ہم 25 مئی کو بھی نہیں بھول سکے کہ جب ہمارے گھروں کی چادر اور 4 دیواری کے ساتھ ہمیں گھیر کے انہوں نے ڈی چوک پہ مارا تھا، اور میں اس دن کو بھی نہیں بھول سکی ہوں. اور پہلی دفعہ میں آپ کو آج یہ بتا دوں، اس دن جب میں گھر آئی ہوں تو میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ ملک جس کے لیے ہم یہاں پر، ہمارا کاروبار ادھر، جینا مرنا ادھر، ہمارا سب کچھ ادھر. پہلی دفعہ میں نے یہ کہا مجھے آج یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ جنہیں ہم اپنے محافظ کہتے ہیں، بیسیکلی یہ تو ہمیں ہی مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ بتا دیں خواتین کا پروٹیسٹ تھا، 8 مارچ تھی، پروٹیسٹ بھی نہیں تھا، اٹ واز جسٹ اے مارچ. اس پہ آپ نے شیلز کیوں مارے، پتھر کیوں مارے، لاٹھی چارج کیوں کیا، ہمارے موبائل کیوں توڑے، ہماری عورتوں کے کپڑے کیوں پھاڑے آپ لوگوں نے، ہماری گاڑیوں کے شیشے اور وہ کیوں توڑے؟ کیا شو کرنا چاہتے تھے؟ کون سا فیئر فیکٹر ڈالنا چاہتے تھے آپ لوگ ہمارے دلوں کے اندر؟ یعنی اب انہیں خواتین سے، بچوں سے، اسپیشل بچوں سے بھی ڈر ہے. کیا ہو رہے اس ملک کے اندر؟ مطلب میں افسوس مجھے اس چیز کے اوپر ہے، ایک کی پارٹی کی جو چیف آرگنائزر ہے وہ عورت، دوسری پارٹی جو جمہوریت کی سب سے بڑی چیمپئن بنتی ہے، جس کی پارٹی کی جو قبر بیچتی ہے بے نظیر کی، آ کر بلاول زرداری سے یو این کے اندر، آپ یو این کے اندر خواتین کے عالمی دن کے اوپر خواتین کے ظلم کے اوپر ظلم کے لیے تقریریں کر رہے ہیں، اور آپ سے وہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کی پارلیمنٹیرینز کے اوپر وہاں پر آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں. وہ آگے سے جواب دیتے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. یو این کے سیکٹری جنرل کو پتہ ہے، ایم این ایس ٹی والوں کو پتہ ہے، ساری ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن کو پتہ ہے، نہیں تو ان لوگوں کو نہیں پتہ ہے. یعنی آپ پہلے وہی کام ہے جو ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کے اوپر گولیاں مارنے سے لے کر جو ان کی حکومتوں میں ہوتا رہا ہے. یہ میں صرف اتنا بتا رہی ہوں، اور آج دلی افسوس ہوا ہے مجھے. 5 سال عالیہ صاحبہ، 5 سال آپ نے پنجاب میں حکومت کی، آپ کے وزیر اعلیٰ تھے، ماڈل ٹاؤن کے کیس کے افسران واپس آپ نے ان کو پوسٹنگ دی، مرکز کے اندر آپ کی حکومت تھی، آپ نے کوئی تحقیقات کے حوالے سے کچھ آگے نہیں کیا. جن لوگوں کا مقدمہ تھا وہ ملک سے باہر جا کر بیٹھ گئے. یعنی یہ تو آپ کا بھی اپنا غلطی مانے نا کہ آپ نے کیا کیا. جی جن لوگوں پہ مقدمہ تھا، ایک وزیر اعظم ہے اور ایک وزیر داخلہ ہے، اور وہی وزیر داخلہ کو آ کر ان کی پارٹی بڑے شوق سے کہتی ہے حکیم رانا ثناء اللہ تم لوگوں کا وہ حال کرے گا. دیکھا نا اس نے تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا. سر آپ اس کے اوپر ہیروین کا مقدمہ نہ بناتے نا، آپ کسی ان مقدمات وہ جو ماڈل ٹاؤن کے قتل میں اس میں ثناء اللہ صاحب ایک سیکنڈ میں صرف اتنا کہوں گی اتنا ظلم کریں، کیونکہ ہماری تو پارٹی کا یہ رویہ ہی نہیں تھا کبھی ان لوگوں کے ساتھ. ہم نے تو کبھی ان کے کسی سینیٹر، کسی ایم این اے کو پکڑ کے ہم نے اس کو بے لباس کیا، اس کو الٹا ٹانگ دیا، ہم نے اس کو مارا، اس کی ویڈیوز بنا کر اس کے بچیوں کو بھیجی ہوں. رانا صاحب کل عمران خان صاحب 2 بجے پھر ریلی نکالنے کو اعلان کیا کہ کل عمران خان صاحب خود نکلیں گے. نہ مجھے پروٹیسٹ کرنے کی آزادی ہے، نہ مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی آزادی ہے. تو یہ مجھے بتائیں کیا زمین تنگ کر دی آپ لوگوں نے؟ ٹھیک ہے عالیہ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، مولانا صاحب سے جواب لے لوں کیوں بریک بھی لینی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں عالیہ صاحبہ خاتون ہیں، بڑی سینئر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا وہ مجرمہ، اب اکوٹل کے بعد بھی وہ آپ کی نظر میں مجرمہ ہی ہیں، اور جھوٹے کیس آپ نے بنا لیے بہت سارے. پھر کوئی اکوٹ ہو جائے تو پھر بھی آپ اس کو مجرمہ کہتے ہیں. دیکھیں بات پرابلم جو ہے ملک صاحب ان کے ساتھ ہے الفاظ کا چوائس. یہ بڑی ڈیروگیٹری لینگویج استعمال کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں،
جو بات سلیقے سے کی جا رہی ہو اس کو سلیقے سے بات نہیں کرتے، نہ زبان کی شستگی ہے، نہ فہم و فراست کا اظہار ہوتا ہے. اس لیے یہ جو ہے نا فساد اور آپس میں جو مخاصمت بڑھتی ہے ایسی باتوں سے. کم از کم الفاظ تو اچھے چوز کر لیا کریں. سننے والا یہ تو کہے کہ کسی اچھے استاد سے پڑھے ہوئے ہیں یا کسی تہذیب میں رہے ہیں اور کچھ سیکھ لیا ہے. اس وجہ سے بڑی بربادی ہوئی ہے. اب آپ نے جو حکم کیا ہے کہ جی کل عمران خان صاحب جو ہیں وہ کریں گے، کریں بالکل، لیکن وہ جو ڈرل ہے قانون کے مطابق اس کا جو ہے ضرور کرنا چاہیے. دے مسٹ میک این اپلیکیشن ٹو دی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، اور ان کو جو ہے وہ پوچھیں کہ کون کون سا روٹ بھی ان کو بتائیں. آپس میں ان کے سینئر لوگ جائیں، میٹنگ کریں اور میٹنگ کریں. میں جب یہ ان کے جلسے تھے یہاں لاہور میں بھی ہوئے ہیں پی ڈی ایم کے، تو انہوں نے مجھے ڈیپیوٹ کیا تھا، تو I had 3-4 meetings with the Deputy Commissioner myself، اور سارا ہم نے اس کو پوری طرح سے فیصلہ کیا کہ کیا کیا کرنا ہے. تو ایک ایس او پی بنا لیں اور کریں جلسہ الیکشن کمپین میں بھی کریں. ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد ہوتا نہیں ہے نا. آپ کو یاد ہوگا دھرنا دینے میں کرنا چاہیے نا جی. ایس او پی کے اوپر عمل 0 پوائنٹ طے ہوا، پھر جو جگہ طے ہوئی وہاں سے چلتے چلتے بالآخر وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے. یعنی جب آپ سیاستدان ریلی لے کے نکلتا ہے، اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا طاہر قادری صاحب نکلے تھے اس دن ملک صاحب، آپ کو یاد ہوگا آئی جی جو ہے آخری سانسوں تک پہنچ گیا تھا، ان کے وہ قابو آ گیا، انہوں نے مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑ دی. ابھی ہم جو ہے کہتے کہ ہم امن کے دائی ہیں. اللہ کرے ابھی آپ نے مثال دی ہے جس طرح ان لوگوں کو مارا گیا تھا وہاں ساہیوال میں، تو امن کے دائی ہیں تو امن کے دائی بن کے بتائیں نا. پھر یہ تو تضادات اور کانٹرڈکشن نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے میرا ابھی بھی موقف یہی ہے کہ جو ڈرل اسٹیبلش ڈرل ہے اکارڈنگ ٹو لا اور اکارڈنگ ٹو جینوئن پریکٹسز، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. پھر میرا خیال ہے ایریٹینٹس بہت کم ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نکلتے ہی گالیاں دینا شروع کر دیں اور گھر میں بھی اور باہر بھی ہو، تو پھر آتا ہی کوئی جوان نظر آئے جو کہ آپ کی فورس ہے، آپ نے 5 سال ان کے اوپر حکومت کی ہے پولیس کے جوانوں کے اوپر، آپ جو ہے ان کو اٹھتے ہی آپ کے لڑکے جو ہیں وہ پتھراؤ شروع کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ریاکشن کیا ہو گیا؟ اگر آپ اپنے لوگوں کو اچھی طرح انڈاکٹرینیٹ کریں، ان کو بریف کریں، وہ پیسفل رہیں اور کوئی ایسا ایکٹ نہ کریں جو لا کے خلاف ہو، تو میرا خیال یہ مسائل جو ہیں یہ کم سے کم ہوتے جائیں گے. امیر عباس صاحب، باتیں ہم سارے بڑی اچھی کر لیتے ہیں کچھ، لیکن حقائق ہیں جن کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے. عمران خان صاحب کے کارکن پکڑے گئے اسلام آباد میں، عمران خان صاحب تھانے میں خود چلے گئے، اپنے کارکنوں کو وہاں سے چھڑا لائے. یعنی یہ قانون کا احترام ہمارے لیڈرز ہماری قوم کو سکھاتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہے یہ بھی کہ جب بھی یہ طے ہوتا ہے کہ کوئی ڈی چوک میں نہیں جائے گا، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ ریڈ زون ہے، لوگ اس کی پابندی کو توڑ دیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پتھراؤ کرتے ہیں، پولیس کو کنٹینر لگانے پڑتے ہیں، پورا شہر اسلام آباد کا بند کرنا پڑتا ہے. میں آپ کی بات چلے مان لیتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں یہ کام نہیں کرتی، پھر سیاسی جماعتیں اس ایک نقطے پہ رکتی بھی نہیں ہے نا جی. جو چیز طے ہو جائے وہیں پہ جلسہ کریں، کسی بڑے میدان میں جلسہ کریں اور آگے چلی جائیں. ایسا ہوتا کبھی نہیں ہے. ملک صاحب ہمیں دیکھیں، چونکہ لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. صاحب میں امیر عباس صاحب سے ان کو موقع لے لوں. جی امیر عباس صاحب. اچھا دیکھیں ملک صاحب، ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا صحیح میں اور غلط میں. کہیں ہماری بات سے یہ تاثر نہ چلا جائے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان جو ایک حد فاصل ہے اس کو ختم کر رہے ہیں. ایک ہے احتجاج کا حق، وہ مجھے حاصل ہے آخری وقت تک، اس وقت تک جب تک میں اپنے احتجاج میں جرم کا ارتکاب نہ کر دوں. آپ پریمپٹیو ہو کر میرے احتجاج کو روکنے کا حق نہیں رکھتے. میں وداؤٹ ایکسیپشن بات کر رہا ہوں، میں کسی ایک جماعت کی نہیں، میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. آپ حکومت ہیں، میں اپوزیشن ہوں، آپ پریمپٹیو ہو کر میرے احتجاج کو روکنے کا حق نہیں رکھتے. ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن ہو، آپ قوم کے سامنے رکھیں کہ میں نے راکٹ لانچر اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے ہینڈ گرنیڈ جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، میں نے کلاشن کوفیں رکھی ہوئی ہیں، میں نے خود کچھ بمبار رکھے ہوئے ہیں، میں جن کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا ہوں. میری نظر میں کوئی بھی آپ اختلاف کریں، عالیہ صاحبہ کریں، رانا صاحب کریں، میں جس ڈیموکریسی یا جس پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی کوئی جگہ بھی ریاست کے شہری سے مقدس اور مقدم نہیں ہے. ذرا تھوڑا سا میری مجھے ہر جگہ پر احتجاج ریکارڈ کرنے کا حق ہے. تھوڑی سی تصحیح فرما دیں.
جب میں یہ اعلان کروں کہ میں لاہور بند کر دوں گا، میں فیصل آباد بند کر دوں گا، میں اسلام آباد بند کر دوں گا، پھر میں پورا ملک بند کر دوں گا، یہ احتجاج پری ایمپٹیو میئر کی اجازت دیتا ہے مجھے کہ اس کو روکوں، میں کسی کو ملک نہ بند کرنے دوں؟ اب سنیے گا سر، سنیے گا، 8 تاریخ کو آپ نے لاہور میں جو کچھ کیا، 7 تاریخ کو فرانس کے 300 مقامات پر 14 لاکھ فرینچ شہری نکلے ہیں 300 مقامات پر ایک انتہائی معمولی سی بات کے اوپر اپنے صدر کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے۔ ٹیچرز نے پڑھانا چھوڑ دیا، شامل ہو گیا احتجاج میں، سکول بند، فیول سپلائی کرنے والوں نے فیول سپلائی بند کر دی احتجاج میں شامل، ٹرین چلانے والوں نے ٹرینیں بند کر دی احتجاج میں شامل۔ ملک صاحب کیڑی گل کر دے ہو سر؟ سر اب ٹائر جلائیں، میری گاڑی روک دیں، مجھے گھر نہ جانے دیں، یہ احتجاج میرے آئینی حقوق نہیں چھینتا۔ آپ پھر آپ اب دیکھیں، اسی لیے میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ کرائم اور وائلنس کو احتجاج کے ساتھ جوڑنا زیادتی ہے۔ احتجاج کرنا یہی ہوتا ہے نا کہ میں لاہور میں سے کسی کو نہ نکلنے دوں گا، نہ آنے دوں گا، نہ جانے دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا کرے تو وہ غلط ہے۔ اگر کوئی بائی فورس آپ احتجاج کر رہے ہیں، آپ 100 بسم اللہ احتجاج کریں، بیٹھے رہے ساری زندگی احتجاج پہ، آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھے بھی ڈنڈے کے ساتھ احتجاج کروائیں، لیکن مجھے بھی یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ دفعہ 144 لگا کے ہنٹر لے کے آپ کو کی پشت پہ مارنا شروع کر دوں۔ یہ مجھے بھی بطور ریاست حق نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ ہمیں ایک کمرشل بریک لینی ہے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عالیہ حمزہ صاحبہ، ویڈیوز کا آج کل بازار گرم ہے اور پھر شاید اپنے اپنے دیے جا رہے ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جو مریم نواز کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس میں وہ بیانیاں دے رہی ہیں پرویز رشید صاحب کے حوالے سے، خاص طور پہ کارکن کے حوالے سے، دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے بھی کچھ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس لے کے جاتی ہیں، ایک اعترافی بیان آ جاتا ہے۔ ہم کس کو سچ مانیں؟ کون سی وہ لے کر جاتی ہیں اور ایک بیان آ جاتا ہے؟ مجھے ان کی ایسی کوئی ڈرائیور نے کہا کہ یاسمین راشد صاحبہ مجھے عمران خان صاحب کے پاس لے کر گئی، میں نے ان کو بتایا علی عباس کی اس کی شہادت کے حوالے سے، پھر شاباش بھی ملی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی، آپ جن کی بات کریں، ایک تو وہ جو پریزنٹ وینس میں کچھ بچے موجود تھے ان کی آپ بات کریں، وہ بتا دیا گیا کہ رات کو ان کو اغوا کیا گیا تھا اور ان سے زبردستی یہ بیان دلوائے گئے تھے۔ دوسرے آپ جو ایک اور بات کر رہے ہیں اس کی بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، 2 طرح کے محسن شاہ ہیں۔ ایک محسن شاہ وہ ہے جو پریزنٹ وین میں ان کے ساتھ موجود تھا، ذل شاہ صاحب کے ساتھ، شہید صاحب کے ساتھ، اور اس کے بعد اسی محسن شاہ کا بیان نہیں، کسی اور محسن شاہ کو محسن شاہ بنا کر بیان دلوایا جا رہا ہے۔ میں یہی تو بتا رہی ہوں، اتنا جھوٹ ان سے کہیں نہ بولیں، اتنا کور اپ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ خون کے سارے چھینٹے پھر انہی کے گریبانوں تک آ رہے ہیں۔ میں جو بات کر رہی ہوں اور یہاں پر جس بات پر ہمارا سارا فوکس ہونا چاہیے، وہ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان رائٹ ہے بولنے کا، جس پہ پابندی لگائی گئی ہے۔ ہم آواز نکالتے ہیں، ہم بیپر دیتے ہیں، ہم ٹویٹ کرتے ہیں، ہم پہ دہشت گردی کے مقدمے بن جاتے ہیں، ہمارے لیکن ہمارے کارکنوں کو بھی آج زمان پارک میں جو ہے پھینٹی لگائی گئی۔ عالیہ صاحبہ، نیوز کی ٹیم گئی، ان کو پکڑ کے پھینٹی لگا دی گئی۔ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے ابھی یہ کلپ میں نے کہیں چلتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میرے پاس اس کی انفارمیشن نہیں ہے، کہیں بھی صحافیوں کے اوپر کسی قسم کا بھی تشدد بیئریبل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ مجھے ابھی اس کی حقیقت نہیں پتا، میں اس کو انویسٹیگیٹ ضرور کراؤں گی۔ بالکل امیر عباس صاحب، یہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہمیں پی ایم ایل این والے مارتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی والے مارتے ہیں، کبھی وہ بند چینل کرواتے تھے، اب یہ کرواتے ہیں۔ نصر اللہ صاحب مجھے بات کمپلیٹ کریں۔ جی دیکھیں ہمارا ٹائم علی صاحب چونکہ ختم ہو گیا، بالکل میں کہتا ہوں وائنڈ اپ ہو جائے پروگرام ہمارا۔ جی جی ایک لاسٹ مجھے اگر آپ بات دیکھیں کریں علی صاحب کہہ دیں تاکہ میں آگے امیر عباس صاحب کی طرف جاؤں۔ جی علی صاحب، جو پول کھولا ہے نا، پہلی ویڈیو یہ آئی ہے کہ اس چیز کو کور اپ کیسے کرنا ہے۔ ایک شخص کو آپ بے ایمانہ طور پر تشدد کر کے قتل کر دیں اور پھر آپ اس کو کور اپ کر کے اسے حادثہ اور آپ کا جو ان ہیومن نیچر ہے وہ آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ سے پتہ چل جائے۔ دوسرا آپ یہ کہیں میں نے غریبوں کے لیے صحت کارڈ بند کرانے۔ تیسرا آئے کہ باہر آپ کا آ کر آپ رونا روئے کہ جی پیٹرولیم پرائسز انکریز نہیں کرنی، اور اندر جا کر کہیں نہیں ہم نے پیٹرولیم پرائسز انکریز کرنی ہے۔ تو یہی اصل چہرہ ہے جو اس اشرافیہ کا اور مریم صفدر کا جو اس ملک پر مسلط ہے عوام کو بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی امیر عباس صاحب،
دیکھیں جی ہمارے ساتھ تو ماشاءاللہ خیر ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ وہ تو تازہ بات ہے. عمران خان صاحب کے آپ دور میں دیکھ لیں, محسن بیگ صاحب کے ساتھ کیا ہوا, اسی طرح سے ابصار عالم کے اوپر فائرنگ ہوئی, آج تک پتہ نہیں چل سکا. متی اللہ کے ساتھ جو ہوا آج تک پتہ نہیں چل سکا. اس سے پہلے اب اس دور میں آپ دیکھ لیں سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے, وہ میمن جو بیچارہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا, وہ جام صاحب کے بھائی نے کراچی میں کیا کر دیا. اس سے پہلے بھی ایک بڑی سیاہ تاریخ رہی ہے. ہم تو خیر دونوں طرف سے ہی مار کھاتے ہیں, ہماری تو کوئی حالت ہی عجیب سی ہوئی ہے. ملک صاحب, رانا صاحب کیا کریں, ہم کہاں جائیں, ہمیں تو ہر طرف سے مار پڑتی ہے. ملک صاحب میں بہت محروم رہا, امیر عباس صاحب کا ایک لفظ میرے تک نہیں پہنچا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر دور میں مار پڑتی ہے. کبھی ماضی کی حکومت تو وہ پابندیاں لگاتی تھی, یہ حکومت ہے یہ پابندیاں لگاتی ہے. نہیں مار پڑنی چاہیے. آپ لوگ قابل عزت ہیں, آپ سب کر رہے ہیں, ساری کمیونٹی کو, سارے ملک کو آپ کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ تعمیری ہوتی ہے, اس لیے بالکل عزت کرنی چاہیے جرنلسٹ کی. وہ کون سا کو قوم کے حق میں ہی وہ کام کرتے ہیں, دن رات بیچارے تڑپتے رہتے ہیں, گرمی میں سردی میں مشکلات میں, اور بھوکے پیاسے وہ لگے رہتے ہیں. آپ لوگ اپنے عزت ہیں اور آپ اس قوم کے بہت بڑے خادم ہیں, اللہ آپ کو اس کو اجر دے گا. ہاں طرح طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں جو آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہیں, بلا وجہ تشدد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, کبھی کیمرہ توڑ دیتے ہیں, کبھی بازو توڑ دیتے ہیں, کبھی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا عالیہ حمزہ صاحبہ کا کنٹرول ہے اپنے نوجوانوں کے اوپر جو صرف گالی سے بات شروع کرتے ہیں. یہ ان کی گالیوں نے بہت فساد ڈالا ہے. اس ملک میں نفرت کا اتنا بڑا بیج بویا ہے جو درخت بن چکا ہے. ان کے لیڈر صاحب بھی بڑی گالیاں ہی دیتے ہیں لوگوں کو, جو انہوں نے ڈکشن استعمال کی, جو زبان استعمال کرتے ہیں, اللہ معاف فرمائے. رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, عالیہ حمزہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.